नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए उतारा और इसके नज़ूल के लिए रमज़ान के बाबरकत महीने की बाबरकत रात का इंतखाब फरमाया। इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 3 के अंदर आता है, बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही खबरदार करने वाले थे। इसी तरह एक और जगह पर आता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों की हिदायत के लिए है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुनाते। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान गुजारते और इन्हें कुरान सुनाते। एक और हदीस में ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील को एक बार कुरान का नाजिल शुदा हिस्सा सुनाते और वफ़ात से पहले आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सुनाया। इस हदीस से हमें पता चलता है कि दौरा कुरान की बड़ी अहमियत है, कुरान को दोहराने की बड़ी अहमियत है और इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी में यह एहतमाम किया गया है कि हम एक पारा डेली का तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यही कहूँगी कि जिनके घरों के पास होता है वो लाइव जाएं, कुरान को हाथ में लेकर बैठकर कुरान को सुनिए। और दोहरा कुरान क्या है कि एक पारा डेली का तर्जुमे के साथ पढ़ा हो, उसमें गौर व फ़िक्र किया हो कि हमें क्या बताया जा रहा है इस कुरान के अंदर। देखिए हम लोग डेली कुरान पढ़ रहे होते हैं, कहीं एक आयत पढ़ ली, कहीं 2 पढ़ ली, कहीं पूरा रुकू पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक दफ़ा तो रमज़ान के अंदर पूरे तर्जुमे के साथ गुजरे ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में मेरे लिए क्या कह रहे थे। अभी तो हमने सीखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कहते हैं कि इसमें वाज़ेह तालीमात है ना। और कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और 2 घंटे मैं कैसे बैठूंगी, मुझे तो घर के काम करने। यकीन माने मेरे और आपके घर के काम क्या ख़त्म होते हैं? क्या तुर्की वालों के घर के काम ख़त्म हो गए थे? किसी के भी नहीं ख़त्म होते और ना ये ख़त्म होने। जब तक मेरी और आपकी दुनिया, ये काम तो नहीं ख़त्म होने। प्लानिंग करें कि हमने क्या करना है। पहली क्लास में बात हुई थी कि ये महीना रहमतों का महीना है, ये महीना बारिशों का महीना है। यानी हम सब मैले कुचैले हो चुके हैं ना इस साल गुनाहों से, पिछले रमज़ान से अब तक गुनाह कर चुके हैं और हम सब मैले कुचैले हुए हैं ना। तो ये रमज़ान क्यों आ रहा है? ये हमें साफ़ करने के लिए आ रहा है, ये हमें पाक साफ़ करने के लिए आ रहा है, ये हमें वापस से ईमान वाली ज़िंदगी देने के लिए आ रहा है। तो अब हमें ख़ुद की प्लानिंग करनी है कि मुझे कुरान कहाँ से सुनना है। किसी भी एक को ले लें कि मुझे इनका कुरान सुनना है, मुझे बड़ा असर करता है किसी भी एक को। और फिर बाकायदगी के साथ, पहले दिन गए थे ये नहीं, दूसरे दिन मेहमान आ गए इसलिए छुट्टी कर ली है, तीसरे दिन वो हम जागते रहे थे तो इसलिए जो है लेट सोए थे, लेट उठे थे। नहीं, हर दिन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कुरान के अंदर, ये गिनती के चंद दिन तो हैं, कितनी जल्दी गुजर जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है, हमें क्या पता चला कि इसमें हमने दौरा कुरान के लिए एहतमाम अभी से करना है कि हमने कुरान कहाँ से सुनना है, किसका सुनना है, किस तरह से सुनना है, वो सारे इंतज़ामात अभी से सोच के रखने हैं। फिर इसके अलावा कोई भी एक सूरा, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि फिर वही पिछली क्लास की तरह बात हो कि हमने ये भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, वो भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ और हम कर कुछ नहीं रहे। लेकिन आप कुछ ना कुछ एक आयत डेली की रख लें कि ये मैंने याद करनी है। सारा दिन उसको रिवाइज़ करते रहें, रिवाइज़ करते रहें, रिवाइज़ करते रहें। ठीक है, आपको पूरी 30 आयत याद नहीं हो रही किसी भी सूरत की, जैसे बिलफर्ज हमने सूरह मुल्क सोच ली या कोई भी नहीं हो रही, लेकिन यकीन जाने एंड पे 8-10 आयतें आराम से याद हुई भी होंगी और इंशाल्लाह हुई भी होंगी। क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं, जो गोल हम बनाते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं। मसला ये है कि हम बनाएं तो सही। इस रमज़ान हमारा गोल क्या होना चाहिए, ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए हम सबको। ये बख्शिशों का महीना है, मैंने बख्शिश करवानी है।
یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اچھا میرا دورہ قرآن ہو گیا، میرا آج کا پارہ تو نہیں رہا، میں نے تلاوت صحیح طریقے سے کی ہے، میں نے تراویح کا قرآن سنا ہے. یعنی جہاں جہاں ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع ہے، یا میں آپ ایک ساتھ ایک پارہ پورا نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا رکھ لیں. ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا رکھا، 4 نمازوں کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھا، آپ کا ایک پارہ ہو گیا اس دن کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے. ہم سب جانتے ہیں لوگ کیا کچھ نہیں جمع کر رہے ہوں گے. لوگ عید کی شاپنگس میں لگے ہوئے ہوں گے، لوگ کچھ اور، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو جمع کرنا ہے اس مہینے میں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں جو قرآن میرے دل پہ اثر کرے گا وہ باقی مہینوں میں اس طرح اثر نہیں کرتا. پڑھنے والوں کے لیے کہا ہے کہ کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے، جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، یعنی کوئی لاس ہے ہی نہیں. قیام اللیل میں تلاوت قرآن. قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کیا ہے بتائیے؟ قیام اللیل کہتے ہیں رات کی نماز. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ٹھیک کچھ لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے فوراً بعد، وہ بھی قیام اللیل میں ہی آئے گی. کچھ لوگ تراویح پڑھ کر پھر جب سو کے اٹھتے ہیں پھر اور پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل میں ہی آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی رات کا قرآن پڑھنا. تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، یعنی میں نے اس کو رات کو سونے سے کیوں روکے رکھا کہ یہ قیام میں تراویحوں میں آ کے کھڑا ہوا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. اس طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبریل کو قرآن سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی. قیام کے لیے جو لوگ قیام کرتے ہیں ان کے لیے بھی سفارش کرے گا قرآن کہ مجھے یہ رات میں پڑھتا تھا. اسی طرح حفظ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا. صاحب قرآن کون؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. یہاں خود کو رک کے سوچیے کتنی آیتوں کی تلاوت یاد ہے، کون سی سیڑھی پہ رک جائیں گے ہم. ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا. تو کوشش دیکھیں، اور یہ نہیں سوچنا کہ میری عمر اتنی ہو گئی تو میں تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں، سب کر سکتے ہیں. جو پانا چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. بس لگ جائیں، ایک آیت پڑھیں، آدھی آیت یاد کریں، روز کا ڈیلی کا کچھ نہ کچھ یاد کریں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تدبر قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے کہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقلمند نصیحت حاصل کریں. عقلمند ہیں ہم، ایسا نہ ہو بے عقلوں کی طرح ہر گروپ کو جوائن کریں، یہاں بھی چلے جائیں وہاں بھی چلے جائیں، وہ فلاں میڈم کا بھی سن لیں، ان کا بھی سن لیں، ان کا بھی سن لیں، وہ ان کا بھی سن لیں، اور نصیحت ایک جگہ سے بھی حاصل نہ کریں.
اپنا ابھی سے جو آپ اگر کہیں عمل کے پوائنٹس لکھ رہے ہیں، نہیں بھی لکھ رہے، اپنے دماغ کے اندر رکھیں، میں نے جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے، میں نے جو آیات پہ غور و فکر کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے، تاکہ میں نصیحت حاصل کروں. صرف اس لیے نہیں میں نے علم حاصل کیا، یہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا، میں وہاں دعاؤں میں شریک ہو گئی، میں وہاں دعاؤں میں شریک ہو گئی. نہیں، اصل چیز کیا ہے، ہم وہ علم حاصل کریں، علم نافع، جو مجھے فائدہ دے، جو اس رمضان کے بعد بھی ایسی تڑپ لگا کے چلے جائے کہ مجھے سکون ہی محسوس نہ ہو جب تک میں ان آیات کی تفاسیر نہ کروں، میں کسی نہ کسی کلاس سے جڑی نہ رہوں، یا نہیں بھی جڑ سکتی، کہیں میں اکیلی بھی ہوں، لیکن مجھے اتنا قرآن کی عادت ہو جائے، اس میں غور و فکر کی اتنی عادت ہو جائے کہ اس کے بغیر میرا سکون ہی حاصل نہ ہو. اچھا، ایک تو ہو گئی ہم لوگ جو تلاوت کر رہے ہیں انفرادی طور پر، ہم نے سب نے ایک حصہ بھی رکھ لیا کہ آپ نے 30 پارے میں سے سوچ لیا کہ یہ مجھے یاد کرنا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے یا میں نے، ہم نے مل کے اپنے اپنے قرآن کو بھی روز کا ڈیلی کا پڑھ لیا. لیکن اس کے علاوہ سب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے. اور اسی لیے ہم نے جو یہ پلان کیا ہوتا ہے آن لائن دورہ قرآن، وہ کیوں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں جو گھروں سے نہیں نکل سکتی یا جن کی طرف نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اب ہم کہاں سے کریں، یا ہماری طرف تو کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے بیٹھ کر سنیں. تو ان کے لیے پھر یہ لائیو کلاسز ہوں گی جس کے اندر پورا جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بٹ بامحاورہ ترجمہ پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ پڑھایا جائے گا، اور کچھ جو آیات ہوں گی ان کے اوپر ہائی لائٹنگ ہوگی، ان کے اوپر بات کی جائے گی، لیکن ڈیٹیل تفسیر نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود اللہ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوں. کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر، اب آپ بولیں کہ میم ہم تو کسی مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ زوم میٹنگ کیا ہے بتائیے، یہ زوم میٹنگ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر بھی ہوا تو یہاں ذکر ہو رہا ہے نا اللہ کا. ہاں، یہ ایک ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جہاں ہم بیٹھ کر، جہاں ہم ایک ساتھ جمع ہو کر، یا ہم ایک ساتھ، ہم نہیں جانتے کون ہمارے ساتھ کہاں سے یا کون کہاں سے نہیں ہے، لیکن اس ٹائم ہم 1 گھنٹے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، اپنے تمام کام، اپنے بچوں کی مصروفیات چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا. تو انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی معاملات کر رہے ہیں، اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملات کیجئے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کلاس کے اندر اللہ کی کتاب پڑھی جائے اور اس کو پڑھائیں. ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون. پرابلمس ہوں گی دنیا کی، یہ کہیں نہیں جا سکتی، کبھی بچوں کے مسائل ہیں، کبھی گھر کے مسائل ہیں، کبھی روزی کے مسائل ہیں، کبھی حالات تنگ ہیں، کبھی اچھے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، جب مسائب آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اطمینان ان کو ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وہ رحمتوں میں ہوتے ہیں اللہ کی، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا لیکن فرشتے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوں. اس سے اچھی کوئی بات ہے؟ کرنے کے کام دیکھتے ہیں اس رمضان ہم سب نے کیا کرنا ہے. رمضان میں کرنے کے کام، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں. قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں. تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں. قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی بھی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن قرآن سنیں. اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کیا پڑھا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ خوش ہوں،
یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. دنیا کیا کچھ جمع کرے گی. ابھی میں پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان کا جو ڈرامہ سیریل ہے یہ رمضان میں آیا تھا. تو میں سوچ رہی تھی انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوگی، اس ڈرامے کو بنایا ہوگا، ان کے دماغ میں ہوگا کہ اچھا اسے ہم نے ایسے رمضان میں چلانا ہے. تو لوگوں کی یہ پلاننگس بھی ہوتی ہیں. اتنا شکر آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے یہ اپنے کام کے لیے اتنے سنسیئر تھے کہ اتنے پراپر طریقے سے انہوں نے 30 دن کی پلاننگ کی. ہم کیوں نہیں ہوتے اپنے دین کے لیے؟ ہم کیوں دین کے کاموں میں اتنے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں؟ ہم کہیں اگر دوہرا قرآن، اب ایک چیز اور، اتنی اہمیت قرآن کو دینی ہے کہ وہ نظر آئے. ہم آن لائن بھی قرآن سنتے ہیں تو کوئی آدھے گھنٹے پہلے غائب ہو جاتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایک میٹنگ چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسری میں نہیں ہوتا، کوئی دوسری میں ہوتا ہے تو چوتھی تک نہیں پہنچتا. یہ ہمارا جو طریقہ ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے رب کی کتاب سے یا اپنے رب سے کتنی محبت ہے. کس کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ یا ہم یہ سوچنے لگ جائیں دماغ کے اندر یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو میں نے ابھی وہ مہمانہ کے کلاس میں بھی سنا تھا، یہ میں نے وہاں سے کورس کیا تھا، یہ میں نے وہاں بھی سنا ہوا ہے، یہ تو میں جانتی ہوں، یہ تو پچھلے سال کا بھی مجھے پتہ ہے، وہی بتایا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن تو وہی ہوگا، قرآن کے الفاظ بھی وہی ہوں گے. آپ کے اور میرے دل کی کیفیت بتائے گی کہ ہم کہاں ہیں، ہم پہ اثر کتنا کر رہا ہے. عمل کی ضرورت ہے، عمل ضروری ہے. اور پھر پڑھنا اور جوائن کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا. ہم اس کے اندر درگزر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں صبر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں بہت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل آتا ہے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو کثرت سے ابھی سے دعا مانگیے اللہ ایسا رمضان، اور رمضان کے اندر یہ دعا کہ یا رب العالمین ہمیں علم نافع دیجیے گا، فائدہ مند علم. میں جتنا بھی علم حاصل کروں اس رمضان، یا میں قرآن کی کلاسز لوں تو یہ فائدہ مند علم ہو میرے لیے. یہ رمضان میرے لیے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بن جائے. یہ رمضان میرے پچھلے رمضانوں سے بہترین گزرے. اللہ اپنی طرف بھاگ بھگ کے آنے والا بنا دیجیے. اللہ آپ سے جڑنے والی بن جاؤں. رمضان کا ایک